बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन अपने अख्ताम को पहुँचा और इस दिन भी एक ख़बर ने, एक मामले ने हम सबको अपनी गिरफ्त में लेकर रखा। मामला वही CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का नया ओहदा है कि जिसमें वो तीनों फोर्सेस की सरबराही कर रहे होंगे। उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ कि कोई इख्तिलाफ है, नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने हाँ कर दिया, 10 तरह की बातें हैं। वो तमाम बातें गई एक तरफ, ये नोटिफिकेशन होना है। लेकिन मेरा तो सवाल यह है कि 2,60,00,000 कम अज़ कम और 3 करोड़ का एक और अंदाज़ा हमारे यहाँ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और उसके बाद जिनके पास खानदगी है, तालीम है, उनका हाल भी आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। फिर हमारे यहाँ बेरोज़गारी ये 21 साल की बदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है, और सरकारी आदद व शुमार कहते हैं 7.1%। ये कितना हकीकी है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर जो बरसरे रोज़गार हैं, उनके लिए हुकूमत ने जो मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह तय की हुई है, क्या वो उतनी तनख्वाह भी ले पाते हैं या नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारे यहाँ जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। और दावा ये था कि हमारे यहाँ कमोबेश 2.5 साल पहले ये दावा था कि एक बरस में कुछ 107 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जाएंगे, मईशत ठीक हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर इस मुल्क में जो हाल है इंडस्ट्रीज़ का, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो कुछ 1600 के करीब हमारे यहाँ यूनिट्स बंद हुए हैं पिछले 1.5 साल में। ये हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की, कारोबार की, तिजारत की सूरत हाल है। इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ हमारी तकरीबन 50% आबादी गरीब है और तकरीबन 40% आबादी ख़ते गुर्बत से नीचे इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है, इन हालात में आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है वो नोटिफिकेशन, जिसके ज़रिए जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो CDF बन जाएंगे। ये हमारे मीडिया का, हमारी कौम का मिजाज है, हम हैं ही ऐसे। अब इन तमाम तर हालात में एक ख़बर पहले ये जान लीजिए कि अगले हफ्ते ये नोटिफिकेशन हो जाने की खबर फिर आ रही है। मैंने आपको बताया था, ये जियो पर भी रिपोर्ट हुआ, उसके अलावा कुछ और जगहों पर रिपोर्ट हुआ कि नोटिफिकेशन सरकारी तौर पर हो चुका है। अब सरकारी तौर पर तो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन होता है, जो आपके सामने एक पेपर पे होता है, उस पर क्या अल्फाज लिखे हुए हैं ये भी मौजूद होता है, किस डेट से है, किस डेट तक है, ये तमाम चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। तो बात यह है कि वो लिखा हुआ पेपर जो है, ख़बर यह है कि वो भी तैयार हो चुका है, वो मतन तैयार हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब आएंगे, एक तकरीब होगी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और फिर 2 3 स्टार जर्नैल 4 स्टार जर्नैल बनेंगे और उन्हें मज़ीद जिम्मेदारियां मिलेंगी। ये हमारी सियासत, सहाफ़त, सकाफ़त, इन तमाम चीज़ों पर असरअंदाज होने जा रहा है, क्योंकि ये ओहदा होता ही इसी तरह का है। हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें उसी डायरेक्शन की जानिब देखती हैं। हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें उसी डायरेक्शन से चलती हैं, वो डायरेक्शन समत वाली हो या वो डायरेक्शन वाली डायरेक्शन हो, ये तमाम चीज़ें वहीं से चलती हैं, ऐसे ही चलता है। ये बहुत बड़ी हकीकत है, इसको मानने में क्या इनकार करना। हमारी हुकूमत भी वहीं से चलती है और ये दुनिया भी जानती है। दुनिया हमारे यहाँ फ़ैसला साजों से डील करती है, हमारी हुकूमत से कम डील किया जाता है। तो एक ये मसला इसलिए हमारा सबसे बड़ा मसला है। इस मसले का हल हमें अगले हफ्ते नज़र आ जाएगा। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक बहुत बड़ा केस है लाहौर का। लाहौर में सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक जो आदिल रशीद साहब हैं, उनके बेटे का कत्ल हुआ। उनका बेटा है अहमद जावेद, उसका कत्ल हुआ, और उस कत्ल में एक तगड़ी कारोबारी सियासी शख्सियत के साहबजादे ने, भतीजे ने ये कत्ल किया या करवाया। अब ये इल्ज़ाम है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस सिलसिले में जो FIR है हमारे सामने, वो FIR आप देख भी रहे हैं, वो क्या बताती है। ये थाना हेर है लाहौर का, यहाँ FIR दर्ज करवाई गई, और ये FIR करवाने वाले हैं मियाँ आदिल रशीद साहब,
ولد میاں احمد جاوید، انہوں نے اپنے بیٹے احمد جاوید کے قتل کی FIR درج کروائی کہ وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے D/90 بلاک فیز 9 DHA لاہور آیا، واپس گھر نہیں آیا، اور مورخہ 5/10/2025 تقریباً 8:15 بجے دن، یہ صبح کا وقت ہے، ہمراہ محمد عامر سہیل ولد محمد اعجاز یہ گئے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ D بلاک پہنچے تو دیکھا کہ ملزمان ایک عبداللہ، یہ عبداللہ کھوکھر کی بات ہو رہی ہے، جو ملک اسد کھوکھر پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، اور ان کے بھائی جو قتل ہو گئے تھے ملک مبشر کھوکھر، یہ ایک شادی کی تقریب میں موجود تھے، ان کے اپنے گھر کی تقریب تھی، عثمان بزدار وہاں آئے ہوئے تھے، کچھ ٹارگٹ کلرز آئے اور آ کر انہوں نے مبشر صاحب کو وہاں پر قتل کر دیا۔ ان کا بیٹا ہے عبداللہ کھوکھر، یہ تھا ابو بکر تھا، اور 5 نامعلوم افراد آتشی اسلحے سے فائرنگ کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ تو عادل رشید صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اس کی تلاش میں D90 جب میں پہنچا ہوں تو اس گلی میں یہ لوگ باہر آ رہے تھے، یہ گولیاں چلا رہے تھے، میں ان افراد کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں، جو ملزمان ہمیں دیکھ کر گاڑیوں میں بیٹھ کر D90 پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو میرا بیٹا احمد جاوید اور اسد حامد کا ڈرائیور سہراب فاروق ولد محمد فاروق سکنا مانسہرہ زخمی حالت میں تڑپ رہے تھے اور خون میں لت پت تھے۔ میں اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر حالت غیر میں پہنچا۔ عامر سہیل اور اس کے دوست جو مضروبان ہیں، جن کو ضرب لگی ہے، جو زخمی ہیں، انہیں لے کر اسپتال روانہ ہو گئے۔ ایوسکینا اسپتال میں داخل ہوئے، ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، میرے بیٹے کی موت کی تصدیق کر دی، اور ڈرائیور ایک زخمی ہے۔ اب ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ یہ نوجوان وہاں موجود تھے، ایک لڑکی موجود تھی، ایک مایا نام کا اور نوجوان موجود تھا، جس کا بھائی لاہور کا ایک بہت بڑا بک چلانے والا بتایا جاتا ہے۔ یہ نوجوان احمد جاوید جو قتل ہو گیا یہ موجود تھا، اور یہ کچھ دوستوں کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر ابو بکر کو آنا تھا۔ ابو بکر آیا عبداللہ کھوکھر کے ساتھ۔ عبداللہ کھوکھر جو MPA صاحب کا بھتیجا ہے، مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کا بھتیجا ہے، تو یہ ان کے ساتھ آیا۔ اس کے ساتھ اس کے باہر گارڈز موجود تھے، کچھ باہر سے زوردار آوازیں آ رہی تھیں، گارڈز اسلحے کے ساتھ تھے، اور احمد جاوید نے باہر جا کر ان لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یار صبح کا وقت ہے، لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے، آپ لوگوں کی آوازیں بہت اونچی ہیں، کیا کر رہے ہیں، ذرا نزدیک ہی میرا گھر ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، ان لوگوں کو وہاں بٹھاتے ہیں۔ اور میاں عادل رشید صاحب بھی اور بتانے والے بھی یہ بتاتے ہیں کہ پھر ذرا سی تلخ کلامی ہوئی، اور جاؤ اے ہم دشمن دار ہیں، اور بیٹھ جا آرام سے جا کے اندر، تجھے نہیں پتا ہم دشمن دار ہیں، ہمیں یہ گارڈز وغیرہ لے کر چلنے پڑتے ہیں، اور انہوں نے اپنی گنوں کو لوڈ ووڈ کیا۔ یہ دیکھ کر احمد جاوید بھی ذرا گرم خون کا نوجوان، 27 برس کا، 3 سالہ اس کا ایک بچہ ہے، اس کی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ شادی ہوئی تھی، اس نے بھی کچھ تلخ کلامی کی، اور اس کے بعد اسے گولیاں ماری گئیں۔ یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں ذرا سا بلر کر رہا ہوں، لیکن اس کو گولیاں ماری گئیں۔ FIR کے مطابق، پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق وہاں سے 137 خول ملے ہیں، 137 اتنی فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ڈشکرے قسم کے گارڈز گرفتار بھی ہو چکے ہیں، انہوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ جو فوٹیجز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ان فوٹیجز میں عبداللہ کھوکھر گولیاں چلاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن جن کا بیٹا گیا ہے ان کا اور دیگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے عبداللہ کھوکھر کو گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا، یہ FIR میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو تفتیش کر رہی ہے، اور میں نے یہ معلوم کیا تو سورسز یہ بتاتے ہیں کہ پولیس پہ کچھ پریشر ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اسد کھوکھر صاحب سے رابطہ کروں اور رابطہ کر کے ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ وہ اس کیس میں کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے گارڈز تو گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ گارڈز نے یہ فائرنگ کی ہے، عبداللہ کھوکھر اس میں انوالوڈ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس فوٹیج کو اب دیکھیں تو جب فائرنگ کرنے والے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر اور پیچھے کالا ڈالا لے کر نکل گئے، جو گاڑیاں آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو دیکھیے کہ ایک شخص سامنے یلو ٹی شرٹ میں ایسے اطمینان سے کھڑا تھا جیسے یہ گولیاں نہیں چلا رہے، یہ یہاں پر کسی فون کال پر مصروف تھے اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں تھی، یہاں 150 گولیاں نہیں چلی، وہ اتنا کیجول چلتا ہوا جاتا یلو ٹی شرٹ والا، اور جا کے جو سامنے جان سے چلا گیا نوجوان 27 برس کا، اس کو 2 لوگوں کے ساتھ مل کر اٹھاتا ہے، ایک گارڈ ہے، ایک اور شخص ہے، اور یہ مل کر اٹھا کر پہلے ایک گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دوسری گاڑی میں ڈالتے ہیں۔ لینڈ کروزر گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، یہ سارے پیسے والے لوگ ہیں۔ میاں عادل رشید صاحب خود پیسے والے آدمی ہیں، ملک اسد کھوکھر ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی ہیں، چینل ایک نیوز ان کا ہے، دیگر کاروبار ہیں ان کے، بڑی شخصیت ہیں،
زمینوں وغیرہ کے معاملات ہیں ان کے، تو یہ ان کے بچوں کے درمیان ہوا، اس میں نوجوان کو مار دیا گیا۔ آپ اس صورتحال میں دیکھیں کہ سامنے والا جو گھر ہے انڈر کنسٹرکشن، جب زوم ان ہوتا ہے تو وہاں ایک شخص اطمینان سے کھڑا ہوا اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہا تھا، یعنی وہ شاید بہت تھوڑا دیکھ پا رہا تھا، باقی تمام سن رہا تھا۔ وہ اس میں ایک آئی وٹنس ہو سکتا ہے، مگر کوئی آئی وٹنس اس میں اس طرح سے آیا نہیں کہ آ کے پولیس کی مدد کر سکے۔ پولیس نے اس بہیمانہ قتل کے جو ملوث لوگ ہیں ان میں سے گارڈز تو گرفتار کر لیے، بلکہ گارڈز حوالے کر دیے گئے شاید، لیکن عبداللہ کھوکھر جو ہے اس کی ضمانت عبوری ضمانت ہوتی چلی گئی ہے۔ اور آخری موقع پر کیا ہوا 23 تاریخ کو، نومبر کی 23 کو، کہ ہم نے تفتیشی بدل دیا ہے۔ یہ عدالت کو پولیس کی جانب سے بتایا گیا، عدالت نے مزید اس سلسلے میں ڈیٹ دے دی ہے۔ تو ظلم ہے، ہمارے نظام انصاف میں آپ کو ظلم کی جگہ جگہ داستانیں ملتی ہیں، اس کیس میں بھی شدید ظلم ہوا ہے اور انصاف ہونا چاہیے۔ مریم نواز شریف ہوں، ہماری لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ ہوں، یا شہباز شریف صاحب، ایک نوجوان مارا گیا ہے۔ اس نوجوان کا جو خاندان ہے وہ ایسا ہے کہ اسے پورا لاہور جانتا ہے، بڑی کاروباری شخصیت ہے، مگر اس معاملے پر جو رویہ ہم تفتیش کرنے والوں کا دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ خاندان اپنے منہ سے بھلے تھوڑا بہت کہے، لیکن صاف بات ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ اس وقت دہائی دے رہا ہے کہ اسے انصاف چاہیے اور صاف شفاف تفتیش چاہیے، جس میں عبداللہ کھوکھر، جس کے بارے میں وہ یہ خود ایف آئی آر میں لکھواتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے، وہ بھی انہیں اس پورے معاملے میں تفتیش کی زد میں آتا ہوا، اور اگر ثابت ہو کہ وہ مارنے والوں میں شامل ہے تو وہ انہیں انصاف کے کٹہرے میں چاہیے۔ یہ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف ایسا ہو کہ ہوتا ہوا نظر آئے، بہت ضروری ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہمیں پولیس پر دباؤ نظر آ رہا ہے۔ میں نے کچھ دوستوں سے معلوم کیا، انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ دوسری پارٹی بھی بہت تگڑی ہے، دباؤ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ پولیس والے ہیں، بتائیے دباؤ ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں اس معاملے کو ذاتی طور پر نہیں دیکھ رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دباؤ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا، اور کچھ مجھے اطلاعات ہیں کہ دباؤ آ رہا ہے، مگر یہ دباؤ کس کا ہے، کس طرح سے ہے، کتنا آ رہا ہے، اس کی اسپیسیفک ڈیٹیلز اس پولیس سورس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ہے نہیں۔ بہرحال بہت بڑا کیس ہے، اس کیس میں صاف شفاف طریقے سے تمام چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے، یہ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔